अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तलबे आलिम अव्वल, आप लोग अल-बलाग़तुल वाज़िहा पढ़ रहे हैं। उस किताब का ये हमारा दूसरा दर्स है। कल के दर्स में आप लोगों ने मुक़द्दमा पढ़ा था और उसमें फ़साहत की तारीफ़ लुग़वी एतबार से, इस्तिलाही एतबार से फ़साहत तरकीब के लिए क्या चीज़ें वाजिब हैं, ये तमाम चीज़ें पढ़ी थीं। और आपको बताया गया था कि फ़साहत तरकीब के लिए क्या शर्तें हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो आज के दर्स में इंशाअल्लाह ताला आप लोग फ़साहत तरकीब की शर्तें एक एक करके पढ़ेंगे। 4 शर्तें हैं। ये पहली शर्त यहाँ पर से शुरू हो रही है, यहाँ पर से बिल्कुल सफ़ा के ऊपर में। ये सफ़ा नंबर 6 है। कल आपने सफ़ा नंबर 5 पढ़ा था। नंबर 1 बयान किया जा रहा है, व युश्तरतु फ़ी फ़साहति तरकीब फ़ौक़ा जिरयान कलिमातिही अलल क़ियास सहीह व सुहूलतिहा अन यस्लिमा मिन ज़अफ़ तालीफ़। और फ़साहत तरकीब में ये शर्त लगाई जाती है, फ़ौक़ा जिरयान कलिमातिही अलल क़ियास सहीह व सुहूलतिहा, उसके तमाम कलिमात के सही कायदे के मुताबिक जारी होने के ऊपर यानी अलावा, व सुहूलतिहा, और उसके तमाम कलिमात के आसान होने के ऊपर यानी अलावा क्या शर्त है वो यहाँ से, अन यस्लिमा मिन ज़अफ़ तालीफ़, के वो तरकीब ज़अफ़ तालीफ़ से सही सालिम हो, महफूज हो। ज़अफ़ का माना कमज़ोर, तालीफ़ का माना तरतीब। तरतीब कमज़ोर होने से वो महफूज हो, उसकी तरतीब कमज़ोर ना हो। ये लफ्ज़ी तर्जुमा हुआ ज़अफ़ तालीफ़ का, लेकिन इस्तिलाही तारीफ़ क्या है कि तरकीब ज़अफ़ तालीफ़ से खाली हो। ये फ़साहत तरकीब की शर्त है। इस ज़अफ़ तालीफ़ की तारीफ़ की जा रही है, इस्तिलाही तारीफ़। व हुवा खुरूजुल कलाम अन क़वाइदिल लुग़तिल मुत्तरिदा। यहाँ तक ज़अफ़ तालीफ़ की इस्तिलाही तारीफ़ हुई। आपसे सवाल किया जाए तो आपको इतना ही बताना है, खुरूजुल कलाम अन क़वाइदिल लुग़तिल मुत्तरिदा। उर्दू में तर्जुमा इसका है, कलाम का लुग़त के मशहूर क़वाइद से निकल जाना। मुत्तरिदा का माना मशहूर तर्जुमा कर सकते हैं आप। ऐसे कसरत से इस्तेमाल होने वाली चीज़ को मुत्तरिदा कहा जाता है। तो ये तो इस्तिलाही तारीफ़ का तर्जुमा हुआ। मिसाल देखिए, मिसाल दी जा रही है, का रुजू इस ज़मीर आला मुतअख़िरिन लफ़्ज़न व रुतबतन फ़ी क़ौल सय्यिदना हस्सान रज़ियल्लाहु अन्हु। जैसे कि हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु के इस कौल में ज़मीर का मर्जा लफ्ज़न और रुतबतन बाद में है। का रुजू इस ज़मीर, जैसे कि ज़मीर का लौटना, आला मुतअख़िरिन बाद वाले की तरफ, लफ्ज़न लफ्ज़ी एतबार से भी, व रुतबतन और रुतबे के एतबार से भी, फ़ी क़ौल सय्यिदना हमारे सरदार हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु के इस कौल में। कौन सा शेर है, कौन सा कौल है उनका, वो ये है, वलौ अन्ना मजदन अख़लदद दहरा वाहिदम मिनन नासी अबक़ा मजदुहु दहरा मुतइमा। व लौ, और अगर, अन्ना बेशक, मजदन बुज़ुर्गी, अख़लदा हमेशा बाक़ी रखना, अद्दहरु ज़माना, वाहिदन किसी को भी, मिनन्ना से लोगों में से, अबक़ा बाक़ी रखता, बाक़ी रखती, मजदूहु उसकी अज़मत, उसकी बुज़ुर्गी, अद्दहरा ज़माने भर, मुतइमा मुतइम बिन अदी। और अगर किसी को, किसी की बुज़ुर्गी बाक़ी रखती ज़माने भर लोगों में से,
اور اگر کسی کی بزرگی کسی شخص کو لوگوں میں سے کسی کو بھی ہمیشہ باقی رکھتی، ابقا مجدہ الدہر مطعما، تو مطعم بن عدی کو اس کی عظمت، اس کی بزرگی ہمیشہ باقی رکھتی۔ یہ شعر ہوا، اس کا ترجمہ ہے۔ اس شعر میں آپ دیکھ رہے ہیں فعل استعمال ہوا ہے ابقا، فعل ماضی ہے، اس کا فاعل مضاف مضاف الیہ کے ساتھ مجدہ ہے اور اس کا مفعول ہے مطعما۔ یہاں پر مجدہ میں ہو ضمیر ہے، جس ضمیر کا مرجع مطعما ہے۔ یہ جو مطعما ہے ضمیر کے بعد ہے، یعنی مرجع بعد میں ہے، ضمیر پہلے ہے، اور یہ جو مرجع ہے یہ لفظی اعتبار سے بھی بعد میں ہے اور رتبے کے لحاظ سے بھی بعد میں ہے۔ لفظی اعتبار سے تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ بعد میں آ رہا ہے، ضمیر پہلے ہے، اور رتبے کے اعتبار سے اس طرح سے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ فعل پہلے ہوتا ہے، فاعل اس کے بعد ہوتا ہے اور سب سے آخر میں فاعل کے بعد مفعول ہوتا ہے، یہ ایک ترتیب ہے، ایک رتبہ ہے۔ تو یہاں پر مطعما جو کہ مفعول ہے اس کا رتبہ بعد ہی میں ہے، اس کا فاعل پہلے آیا ہوا ہے، فعل پہلے ہے، رتبے کے اعتبار سے یہ مفعول ہے اور لاسٹ میں آیا ہوا ہے۔ تو یہ جو مرجع ہے لفظی اعتبار سے بھی اور رتبے کے لحاظ سے بھی بعد میں ہے۔ یہاں پر صاحب کتاب نے اسی چیز کو بیان کیا ہے کہ یہاں پر مرجع اس کا لفظی اور رتبے کے اعتبار سے کس طرح سے بعد میں ہے۔ فإن الضمیر فی مجدہ، اور یہاں پر ملا کر کے اسے مجدہ بھی کہہ سکتے ہیں، راجع الی مطعما، فإن الضمیر، پس بے شک ضمیر مجدہ میں لوٹ رہی ہے مطعما کی طرف، وہو متأخر، اور مطعما کا لفظ بعد میں ہے، لفظ فی اللفظ، لفظ میں بھی، کما ترى، جیسے کہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں، وفی الرتبۃ، اور رتبے میں بھی بعد میں ہے۔ کیسے؟ لأنہ مفعول بہ، کیونکہ یہ مفعول بہ ہے، مفعول بہ کا رتبہ بعد میں ہوتا ہے، فاعل سے پہلے نہیں ہوتا ہے، بعد میں ہوتا ہے۔ فالبیت غیر صحیح، چونکہ اس شعر کے اندر اضافِ تالیف پایا جا رہا ہے، گرچہ کے الفاظ درست ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، لیکن اضافِ تالیف پایا جا رہا ہے، اس لیے یہ ترکیب فصاحت ترکیب والی نہیں ہوگی۔ فالبیت غیر فصیح، شعر غیر فصیح ہے۔ یہ تو فصاحت ترکیب کی پہلی شرط ہے کہ ترکیب میں اضافِ تالیف نہ پائی جائے، ترکیب اضافِ تالیف سے خالی ہو۔ مثال کے ساتھ ہم نے اس چیز کو پڑھا۔ دوسری شرط یہاں پر ہم شروع کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، وَيُشْتَرَطُ أَن يَسْلِمَ التَّرْكِيبُ مِن تَنَافُرِ الْكَلِمَاتِ، اور فصاحت ترکیب میں شرط لگائی جاتی ہے کہ وہ محفوظ ہو، ترکیب محفوظ ہو تنافر الکلمات سے، تنافر کلمات بھی نہ پائے جائیں، یہ دوسری شرط ہے۔ تنافر نفرت، باہمی نفرت کو کہا جاتا ہے، جھگڑا کو بھی کہا جاتا ہے، اور تنافر الکلمات کہا جاتا ہے ایسے کلمات جو اچھے نہ ہوں، درست نہ ہوں، بولنے میں صحیح محسوس نہ ہو رہے ہوں، ان کو تنافر الکلمات کہا جاتا ہے۔ یہ تو لفظی معنی ہوا، اصطلاحی تعریف یہاں پر دی جا رہی ہے کہ تنافر کلمات، تنافر کلمات کی اگر آپ کو تعریف پوچھی جائے تو آپ کو یہ تعریف بتانی ہے جو آگے آ رہی ہے۔ فَلَا يَكُونُ اِتِّصَالُ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ مِمَّا يُسَبِّبُ ثِقَلَهَا عَلَى السَّمْعِ وَصُعُوبَةَ أَدَائِهَا بِاللِّسَانِ۔ دو چیزیں ہیں کہ فَلَا يَكُونُ اِتِّصَالُ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ، کلمات اس طرح سے آپس میں ملے ہوئے نہ ہوں، ترکیب کے کلمات اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ ضم نہ ہوں، ملے ہوئے نہ ہوں، مما یسبب ثقلہ علی السمع، جس کی وجہ سے کانوں پر وہ بھاری پن کا سبب بنے۔ یہ تو پہلی چیز ہوئی کہ الفاظ اس طرح سے آپس میں ملے ہوئے نہ ہوں کہ سننے والے کو گراں گزر رہا ہو، دشواری ہو رہی ہو۔ وَصُعُوبَةَ أَدَائِهَا بِاللِّسَانِ، اور زبان پر ادائیگی کے سلسلے میں دشواری کا باعث نہ بنے۔ وَصُعُوبَةَ أَدَائِهَا، اس کے ادا
کرنے میں دشواری کا سبب بنے باللسان زبان کے ذریعے سے۔ اگر کلمات ایسے ہوں کہ بولا نہیں جا رہا ہو، ان کو ٹھیک طور سے ادا نہیں کر پا رہے ہوں زبان کے ذریعے سے، تو یہ بھی تنافر الکلمات کی چیز ہوئی۔ تو تنافر کلمات میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کانوں پہ ان کا سننا دشوار ہو رہا ہو، کلمات کا سننا دشوار ہو رہا ہو، برا لگ رہا ہو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان کلمات کو زبان سے ادا کرنا بھی دشوار ہو رہا ہو، مشکل ہو رہا ہو۔ دونوں چیزیں پائی جائیں تو پھر ایسی صورت میں وہ تنافر الکلمات ہوا۔ تنافر کلمات کی یہ چیز ہوئی۔ اس کی مثال دیکھیں، شعر کے ذریعے سے اس کی مثال دی جا رہی ہے قول الشاعر، جیسے کہ شاعر کا یہ قول ہے، وقبر حرب بمکان قفر ولیس قربا قبر حرب قبر۔ قبر انسان کو جہاں مرنے کے بعد دفن کیا جاتا ہے قبر کہا جاتا ہے، حرب نام ہے، مکان جگہ کو کہا جاتا ہے، قفر چٹیل میدان کو کہا جاتا ہے، لیسا نہیں ہے، قربا قریب، قبر حرب قبر سب گزر چکا ہے۔ تو وقبر حرب بے مکان قفر، حرب نامی شخص کی جگہ، حرب نامی شخص کی قبر، بے مکان قفر، قفر نامی جگہ میں ہے یا چٹیل میدان میں ہے۔ حرب نامی شخص کی قبر ایک چٹیل میدان میں ہے یا قفر نامی جگہ میں ہے، جو چاہیں ترجمہ کر سکتے ہیں۔ وَلَيْسَ قُرْبَ قَبْرِ حَرْبٍ قَبْرُ، اور حرب کی قبر کے پاس کوئی قبر نہیں ہے۔ یہ تو شعر کا ترجمہ ہوا۔ اس شعر میں دیکھ رہے ہیں آپ کہ کتنا مشکل شعر ہے، اس کو آپ بولنا چاہیں تو دقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی لیے صاحب کتاب نے اس شعر کے بارے میں کمنٹ کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ یہ شعر کیسا ہے۔ قیلا، بیان کیا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں، ان ھذا البیت، کہ بے شک یہ شعر، لا یتہیأ لأحد، کسی کے لیے آسان نہیں ہے، کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، ان ینشدہ، کہ اسے پڑھا جائے، ثلاث مرات متوالیہ، 3 مرتبہ لگاتار، دون ان یتتعتع، بغیر ہچکچائے ہوئے، بغیر ہکلائے ہوئے۔ کوئی شخص اس شعر کو بغیر ہچکچائے ہوئے لگاتار 3 مرتبہ پڑھ لے، یہ شاید ناممکن ہے۔ آپ بھی اس شعر کو 3 مرتبہ یا اس سے زیادہ اگر ہو سکتا ہے آپ سے تو پڑھ کے لگاتار دیکھیے گا، آپ پڑھ پا رہے ہیں کہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں۔ ایسے تو صاحب کتاب نے بتایا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس شعر کو لگاتار کسی شخص کے لیے 3 مرتبہ پڑھنا آسان نہیں ہے۔ کیوں اس طرح سے یہ اس شعر کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے؟ لأن استماع کلماتہ وقرب مخارج حروفہا یحدثان ثقلا ظاہرا، کیونکہ اس شعر کے کلمات کا اکٹھا ہونا، وقرب مخارج حروفہا، اور اس شعر کے حروف کے مخارج کا قریب قریب ہونا، یہ دونوں چیزیں کہ کلمات بھی ایک ساتھ اکٹھا ہیں اور اس شعر کے کلمات کے مخارج بھی بالکل قریب قریب ہیں، یہ دونوں چیزیں یحدثان ثقلا ظاہرا، دونوں چیزیں یحدثان، احدث یحدث پیدا کرنا، تسنیہ کا صیغہ ہے، پیدا کرتی ہیں دونوں چیزیں ظاہری بھاری پن کو، مع ان کل کلمۃ منہ لو اخذت وحدہا کانت غیر مستکرہۃ ولا ثقیلہ، باوجود ہے کہ اس شعر کے تمام کلمات اگر انہیں الگ سے لیا جائے، تنہا لیا جائے، الگ استعمال کیا جائے ایک ایک کر کے، کانت غیر مستکرہۃ، تو یہ مشکل نہیں ہوں گے، دشوار نہیں ہوں گے، ولا ثقیلہ، اور نہ ہی بھاری ہوں گے۔ اگر ان کلمات کو، جیسے قبر ہے، حرب ہے، مکان ہے، قفر ہے، ان کلمات کو اگر آپ الگ الگ بولنا چاہیں تو آسانی کے ساتھ بول سکتے ہیں، البتہ ان سب کو ملا کر کے، جیسے کہ یہاں پر شعر میں ہے، استعمال کیا جائے تو پھر دشوار ہوگا۔ آج کے لیے ہمارا سبق یہی ہے۔ آگے جو فصاحت ترکیب کی دوسری اور تیسری اور چوتھی شرط ہے وہ ہم کل کے درس میں یا بعد کے جب بھی درس ہوں گے ان میں ہم پڑھیں گے۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔